अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज की अहम खबर तो ये है कि सिंध के निगरां वज़ीर आला का नाम भी फाइनल कर लिया गया है और जिन शख्स को सिंध का निगरां वज़ीर आला बनाया गया है वो है जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जिनकी बहुत ही बेहतरीन शोहरत है बतौर सुप्रीम कोर्ट के जो वो चीफ जस्टिस रहे, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सिंध हाई कोर्ट के अंदर जब वो जज चीफ जस्टिस रहे उसके बतौर उनकी बहुत बेहतरीन शोहरत के वो हामिल रहे हैं। उनके फ़ैसले जो हैं उनके हवाले से जो एनालिसिस हमेशा से होता आया है वो काफ़ी जो है वो उसको प्रोफेशनली उसके ऊपर बात की जाती रही है। फिर इस हवाले से भी अगर आपको याद हो 2013 में जस्टिस मकबूल बाकर के ऊपर एक दहशतगर्द हमला भी हुआ था जिसमें उनकी जो सिक्योरिटी टीम थी उसके 9 अफराद शहीद हो गए थे। उनका नाम को फाइनल किया गया है। जो अपोजिशन लीडर हैं राना अंसारी साहिबा और मुराद अली शाह साहब फॉर्मर सीएम हो जाएंगे अब वो सिंध के, तो उन दोनों के दरमियान इत्तफाक़ राय से उनके नाम के ऊपर इत्तफाक़ हुआ है। जो गुफ्तगू डॉन से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने की है वो ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, निगरां हुकूमत का काम आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन में मुआविनत देना है, तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाली जा रही है। इसी किस्म की गुफ्तगू विफाक से भी इससे पहले की जा रही थी। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जो पहले ये बात कह चुके हैं कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो पीपल्स पार्टी या नून लीग की मर्जी से नहीं गया। आज उन्होंने तवक्को जाहिर की कि निगरां वज़ीर आज़म गैर जानिबदार कैबिनेट बनाएंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे ये भी अपील की कि वो जज्बा खैर सगाली के तौर पर PTI की गिरफ्तार ख़वातीन कारकुनों की रिहाई का ऐलान करें। इस सब के ऊपर हम बात करेंगे कि निगरां हुकूमतें तो बन रही हैं लेकिन अभी भी जो 90 दिन है जिस हिसाब से असेंबली तहलील हुई है और उसके बाद 2 से 3 महीने जो हल्का बंदियों के हवाले से ECP को दरकार है, इस वक्त खदशात ये मौजूद हैं कि इलेक्शन उससे भी ज़्यादा डिले ना हो जाए। तो हम प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कस करेंगे क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब का भी एक पैगाम जो है वो आज गर्दिश कर रहा है जिसके अंदर उन्होंने ख़बरदार किया है कि अगर इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम ये आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे कि अगर ये 90 दिन और 3 माह की हल्का बंदियों से आगे इलेक्शन जाएगा तो फिर ये निगरां हुकूमतें क्या बरी ज़िम्मा हो सकती हैं इलेक्शन के डिले से। गैर आइनी सूरत हाल अगर बनेगी मुल्क के अंदर तो उसकी जिम्मेदार क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमत होगी या वो तमाम जमातें होंगी जो कानून साजी भी कर गई, जाते जाते मरदमशुमारी को अप्रूव भी कर गए हैं। और फिर आने वाले चीफ जस्टिस का किरदार इस सूरत में क्या हो सकता है। दूसरी तरफ बात नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हो रही है जिसमें इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार है इनके रहनुमाओं के बयानात। एक तरफ लीगी रहनुमा और खुद शहबाज शरीफ साहब भी ये बात कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आ जाएंगे, लेकिन और उनके खानदानी ज़राए भी आज मीडिया में ऐसे ही रिपोर्ट हो रहा है, इसी किस्म की बात करें। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जब तक रिस्क सिफर नहीं हो जाता उस वक्त तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो कानून का सामना करने से खौफजदा है, क्या उनकी जमात भी ऐसा ही सोच रही है या ऐसा क्या हो जाएगा जिससे रिस्क खत्म हो जाएगा और तब वो वापस आएंगे। चेयरमैन PTI जो है उनकी अहलिया की आज उनसे मुलाकात हुई है, अटक जेल में 2 घंटे तवील ये मुलाकात हुई, लेकिन उनके वकला को कहा गया कि आप इजाज़त लेकर आइए उनसे मुलाकात की, उनको मिलने नहीं दिया गया। ये खबरें चहमगोइयाँ हो रही हैं कि चेयरमैन PTI मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है। इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सदाकत है इन खबरों में और क्या बुशरा बीबी इस किस्म का कोई किरदार अदा कर सकती है कि उनके बाहर जाने के लिए रास्ता हमवार हो सके। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ काफ़ी मौजूद मेहमान हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो चीफ फरमाया बैरिस्टर गौहर खान साहब तहरीक इंसाफ के वकील हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब तर्जुमान है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राना एहसान साहब भी हमारे साथ हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप राना साहब स्टूडियो में नहीं हैं तो आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। मुसलसल ये बात कही जा रही है कि आप लोग फंस गए हैं, निगरां जो इंतखाब हुआ है प्राइम मिनिस्टर का उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं थी और आगे जो कुछ होने जा रहा है उसको आप लोग रिग्रेट करेंगे, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इन तज्जियों को रद्द करूँगा क्योंकि जो निगरान वज़ीर आज़म है वो बहरहाल एक आइनी तरीके से मुंतखब हुए हैं और उस पर दस्तखत जो हैं वो वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबका जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके दस्तखत से ही वो नॉमिनेट हुए। तो किसी ने उनको फोर्स नहीं किया, किसी ने ज़बरदस्ती वहाँ कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी हुई थी। ये अगर फैसला इंडोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर ने तो इसका मतलब साबका प्राइम मिनिस्टर ने, तो इसका मतलब है PMLN ने भी इसको इंडोर्स किया है और दीगर जो कोalition जमातें हैं किसी का कोई रद्द अमल इतना कोई नेगेटिव या उस तरह से नहीं आया। इंडिविजुअल्स ने बात की है लेकिन किसी पार्टी लेवल पे ओनरशिप जो है उन बयानात की किसी ने नहीं।
لیکن آپ نے قانون سازی بھی آپ لوگوں نے ہی کی ہے جو نگراں ہیں ان کے اختیارات کو بڑھانے کی, اور یقینی طور پر انڈورسمنٹ کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا تھا فارمر پرائم منسٹر صاحب کی, لیکن آپ اس کو ریگریٹ نہیں کریں؟ غلط فیصلے تو نہیں ہو گئے آپ لوگوں سے, جیسے چیئرمین پی ٹی آئی سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے؟ نہیں, میرے خیال سے ہم نے تو اپنا ٹینیور مکمل کر کے ایک ایگزٹ کیا ہے, اور ہم اطمینان میں ہیں کہ ہم نے ملک کے لیے بہترین فیصلے کیے. باقی جہاں تک اب یہ الیکشن کی بات ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کوئی تاخیر ہو جائے گی, سال 2 سال نہیں ہوتا, میں اس کو بھی رد کرتا ہوں. دیکھیں, ابھی ایک آئینی وجہ ہے کہ آپ نے جو سینسس ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے, تو ڈی لمیٹیشن کا ایک پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا اور پھر ہم الیکشنز کی طرف بڑھیں گے. اب ڈی لمیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ کوئی سال کے اوپر مبنی نہیں ہے, وہ چند مہینوں کے اوپر مبنی ہے, 3 سے 4 ماہ اگر آپ کہہ لیں, تو اس کے بعد آپ کو الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے. اور پھر جب یہ ہو جاتی ہے ڈی لمیٹیشن, تو پھر کیا وجہ ہوگی کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. اب بجٹ بھی اس سال جو ہے وجوہات تو نکل آتی ہے, میں رانا صاحب وجوہات نکل آتی ہے, میں پروگرام میں اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گی کہ کیا کیا وجوہات نکل سکتی ہیں, اس سے زیادہ آگے ڈیلے ہونے کے لیے بھی, اور جواز تمام چیزوں کا آئینی نکال کر ہی آئینی وجوہات ہی بتائی جا رہی ہے. روکھڑی صاحب, آج کل میں یہ پہلے آپ سے کچھ کلیئرٹی لے لوں, کچھ چینلز کے اوپر آپ کا نام بھی نگراں کیبنٹ کے لیے چل رہا ہے, آپ کو کچھ رابطہ وغیرہ کیا گیا ہے؟ ٹی وی پہ چل جائیں, دیکھ میں بھی سن رہا ہوں, جیسے آپ دیکھ رہی ہیں ویسے میں بھی دیکھ. اگر رابطہ کیا گیا آپ کنسیڈر کریں گے؟ وائی ناٹ. نہیں تو آپ تو ایک جماعت کے ترجمان ہیں جو بھی ابھی تشکیل پائی ہے, تو یہ کیسے پھر نیوٹرل سیٹ اپ ہونا چاہیے نگراں کا؟ تو ایک اٹس این آنر کہ آپ کو ملک کے ان حالات کے اندر اگر کوئی ایسا عہدہ یا ایسا مقام ملے جس پہ آپ سرو کر سکیں, تو یہ تو بہت عزت کی بات ہے. تو پھر آگے آپ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے؟ کیسے لڑ پائیں گے؟ لازمی نہیں ہے الیکشن لڑا جائے. اچھا, الیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سرو کر لیں. ایک کرائسس کے ٹائم پہ, ایک بحران کے وقت, ایک کیوس کی سچویشن سے نکلنے کے وقت اگر آپ کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو یہ بڑا اعزاز ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے اور ہمیں ملے وہ ذمہ داری, تو اس کو اس ٹائم پہ بجا لانا یہ زیادہ قابل عزت. روکھڑی صاحب, نگراں پرائم منسٹر جو ہے وہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں, یا پھر وہ اپنے کچھ اختیارات جو دے دیے گئے ان کو بس معاملات چلائیں, ٹیک کیئر کریں, جو کیئر ٹیکر کا کام ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بحران سے نکالنے کے لیے کام. دیکھیں, آپ آئی ہیں نا اس اسٹوڈیو میں, آپ ہوسٹ کر رہی ہوں, تو اگر آپ کی ہر چیز ٹھیک ہو تو آپ مزے سے آ کے بیٹھ جائیں گی, ایوری تھنگ از رائٹ. اور اگر یہ اسٹوڈیو ملے آپ کو ٹوٹا پھوٹا ہوا اور ہر بندہ تقسیم ہو اور ہر انسان اپنی علیحدہ ایک اسٹوری چلا کے پھر رہا ہو, تو پھر آپ کو وہ چیلنج ہوگا, وہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا, چیلنج ہوگا. اور آپ نہیں, تو چیزیں تو ان لائن ہے نا, جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں انہی کو لے کر انہوں نے آگے چلنا ہے, ان کو کچھ کرنا تو نہیں ہے سچ کہ وہ بحران سے نکالیں گے. پالیسیز تو ساری ہوتی ہیں, لیکن کرائس کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ٹھیک حالت میں, یا آپ مطمئن ہیں؟ یہ کریڈٹ رانا صاحب کی پارٹی لے رہی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو ترتیب دے کر چلے گئے ہیں, ان کا کام صرف بنیادی ہوگا. اپنی جگہ بالکل ٹھیک دے کے کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس ہر چیز یہاں پہ رکھ دی جائے, مثال کے طور پہ اے سی بھی رکھ دیا جائے, ٹیبلز بھی رکھ دی جائیں, کیمراز بھی رکھ دیے جائیں, کرنے تو لگانے تو آپ نے ہے نا, وہ رکھ کے ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ استقامت پاکستان پارٹی میں رہنے سے کے اوپر ترجیح دے دیں گے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جانے کو؟ یہ میرے لیے اس میں بہت اہم بات ہے. روکھڑی صاحب, میں نے آپ کو کلیئرلی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ میرے لیے بہت عزت کا معاملہ ہوگا, بہت عزت کا مقام ہوگا کہ اگر مجھے چانس ملے تو میں اس کو اپنے لیے آنر اور اس ٹائم پہ میں پرفارم کرنا اپنے لیے ایک بہت بڑی چیز سمجھوں. بہت صحیح, انٹرسٹنگ بات ہے. پھر اب یہ تو ہمیں پتہ چلے گا جب نام کیبنٹ کے سامنے آئیں گے. بیرسٹر صاحب, یہ میں جاننا چاہوں گی کہ 90 دن کا معاملہ تو ہے آئین کے مطابق, اب یہ بحث بہت دفعہ ٹی وی پہ ہو چکی ہے, لیکن جسٹ فار دا کلیئرٹی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے, 2 سے 3 مہینے ہلکا بندیوں کا جو معاملہ ہے, یہاں تک جب پہنچے گا وقت جنوری فروری تک, تب تک سب کچھ آئینی طور پر ہی ہم کہہ رہے ہوں گے, کب ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اب ایک آئینی بحران کی کیفیت ہے؟ دیکھیں, آئینی بحران کی کیفیت تو پہلے سے شروع ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی تھی اور 1 دن پہلے آپ اس نیت سے اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں تاکہ مجھے 1 مہینہ زیادہ ملے, کیونکہ آئین کا تقاضا یہی ہے, اسمبلی مدت پورا کرتی ہیں تو 60 ڈیز میں الیکشن ہے. الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ اسمبلی مدت پوری کر رہی ہیں تو پہلے سے ارینجمنٹ کر لے. اور اگر آل آف سڈن اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, اس لیے لیجسلیچر نے چاہا کہ مناسب ہے کنسٹیٹیوشن میں اس کے لیے 90 ڈیز کا رکھے. ابھی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے حلقہ بندیاں دوبارہ کرنی, سینسس کی جو بھی رپورٹ ہے
आइन में एक तरमीम हो नहीं रही, अगर आइन में तरमीम हो नहीं रही तो सीटें नहीं बढ़ रही, पुरानी वाली सीटों पे हैं। तो लास्ट ईयर अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने सारे कंट्रीज़ की डीलिमिटेशन करके फ़ाइनल कर दिया। अब इलेक्शन लॉज में यह है कि डीलिमिटेशन 4 months बिफोर द जनरल इलेक्शन पीरियड, 4 months बिफोर द जनरल इलेक्शन पीरियड, सेक्शन 22 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में कैटेगोरिकली लिखा है कि कोई भी डीलिमिटेशन नहीं होगी, ये फास्ट क्लोज हो जाएगा, डोर क्लोज है, अब नहीं होगी। बिकॉज द नेक्स्ट स्टेज फॉर इलेक्शन कमीशन इज टू गो ऑन टू दी जनरल इलेक्शन। जो इलेक्शन को डिले करना है इस ग्राउंड पे कि सीसीआई ने डिसीजन दे दिया, ये इनका एक बैकग्राउंड है। उसकी रीज़न यही है कि आइन बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन। देखिए पहली बात तो ये है कि सीसीआई तो डिसीजन दे नहीं सकती थी। द रीजन बीइंग सीसीआई में वो लोग बैठे नहीं थे जो डिसीजन ले सकते थे। निगरान वज़ीर-ए-आला कैसे बैठ सकते थे, वो डिसीजन कैसे दे। बट इवन इफ अगर वो कर सकते हैं, जस्ट कीप इट, पुट इट ऑन होल्ड। इलेक्शन कमीशन पहले ही डीलिमिटेशन कर चुकी है, जो नेसेसरी डीलिमिटेशन है वो इलेक्शन कमीशन कर चुकी है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने इवन वो नो कॉन्फिडेंस के वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी थी कि वी वुड बी एबल टू एक्चुअली होल्ड द इलेक्शन बाय नवंबर, अगर वो उन्होंने किया। इस वक्त अगर ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ जो आइन में कैटेगोरिकली लिखा है कि द मैक्सिमम पीरियड जो दिया गया वो 90 डेज है, ये उसकी वायलेशन होगी। अगर फिर वायलेशन की सूरत हाल बनेगी तो एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इसके ऊपर बात करें। क्या ये तमाम जमातें इसकी जिम्मेदारी भी लेंगी अगर बहरान, आईनी बहरान किसी कैफियत पाकिस्तान के अंदर डेवलप होती है? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात खुशामदीद हम बात करें कि मुमकिन तौर पर इलेक्शन के हवाले से क्या हो सकता है, क्योंकि खदशात बहुत सारे मौजूद हैं, जिसका एक अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रज़ा रब्बानी साहब जो बहुत से हवालों से सवालात उठा रहे थे, वो भी इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि वक्त के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। राना एहसान साहब, आपने रोखड़ी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो इस निगरान सेटअप को इस हद तक अहमियत देते हैं कि उनकी जो जमात अभी अभी बनी है और उसमें बड़ा अहम ओहदा उनका तर्जुमान का मौजूद है, वो कहते हैं मुल्क की खिदमत करनी पड़ी इस बहरान से निकालने के लिए। सो आप लोग तो ये दावा करके जा रहे थे कि बहरान से बेसिकली आपने निकाल लिया है, अब निगरान होगा, उसके बाद एक इलेक्शन होगी, एक नई हुकूमत आएगी, वो चीज़ों को आगे लेके चलेगी। देखिए, ये जो निगरान हुकूमत है, इसका जो सबसे पहला काम है वो तो जो है इलेक्शंस में ईसीपी की मावनत करना है और इंश्योर करना है कि फ्री और फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। लेकिन क्योंकि ये एक मुल्क है और डे टू डे बहुत सारे मसाइल हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो भी स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, उसको जो 9 माह के ऊपर मबनी है, जिस पे पहला क्वार्टर आपका सितंबर में ख़त्म होगा, तो उसके टारगेट्स को मीट करना, फिर अगले क्वार्टर में जाना, वो ट्रांचेस को लेना, ये भी जिम्मेदारी जो है वो इस निगरान हुकूमत के ऊपर आएगी। और आपको ये जो भी फिर उसके मुताबिक आपने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं वो आपको करने होंगे। तो ये जिम्मेदारी भी राना साहब, आप लोगों का क्रेडिट ट्रांसफर हो जाए निगरान को, ये फैसले तो वो करेंगे, तो अंडरस्टूड बात है, आप लोग कानून साजी करके जा रहे हैं, लेकिन आप लोग सियासी जमातों के लिए ये भी तो कंसर्न होता है कि इलेक्शन में हमारा क्रेडिट तो हमें मिले। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ 3-4 माह में कोई किसी का क्रेडिट नहीं छीन के ले जाता, और ये कोई लॉन्ग टर्म हुकूमत है। डीलिमिटेशन का प्रोसेस, जिस तरह मैं पहले कह रहा था, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर मुकम्मल होना होता है। वो ईसीपी पे है, मैक्सिमम 120 दिन है, हो सकता है वो 90 दिन में इसको मुकम्मल कर लें, और फिर एतराज़ात के लिए 1 महीना होता है, उसके बाद आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, 40 दिन में अनाउंस कर दें। तो मैं तो इलेक्शन जो है वो जनवरी में, फरवरी में देख रहा हूँ, और ये कोई इतना कोई डिले, कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा उसके अंदर, और ना होना चाहिए। और ये अगर रज़ा रब्बानी साहब ने जो बात की है, मैं भी उसको इंडोर्स करता हूँ कि बेवजह डिले नहीं होनी। वो तो 90 दिन का कह रहे हैं सर, वो जनवरी फरवरी तक नहीं जा रहे रज़ा रब्बानी साहब, वो 90 रोज के ऊपर जोर दे रहे हैं, जिससे बात आप खुद आगे आप लोग ले गए हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि अब तो उनकी जो जमात है वो सेंसस को नोटिफाई करने के अंदर तो शामिल थी। सीसीआई के अंदर पीपल्स पार्टी ने हामी भरी, उसको एक्सेप्ट किया कि आप सेंसस नोटिफाई करने जा रहे हैं। अब अगर आप उनका इंडिविजुअल किसी का राय है, तो डीलिमिटेशन के ऊपर अब अगर फैसला हो गया, और इसके अंदर देखें इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसकी कबूलियत जो है वो सबसे अहम है। अगर पुराने सेंसस के मुताबिक होता है और दीगर जमातें उस पर एतराज़ उठाती हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है, ये उनके साथ ज्यादती है, तो फिर वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो अगर यहाँ जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी है इस चीज में, सबकी है, सबकी मुशावरत शामिल है कि नए सेंसस के मुताबिक होना है, तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने डिले करने से कोई ऐसी बात नहीं।
وہ تو جس وقت کا رانا صاحب آپ لوگوں نے انتخاب کیا کہ اس ڈیلیمیٹیشن اور مردم شماری کے اوپر بھی بات کریں تو پھر سب نے اتفاق بھی کر ہی لیا. اس سے پہلے تو اتنا سیریس یہ کنسرن آپ لوگوں کا کسی کا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. روکھڑی صاحب یہ بات راجہ ریاض صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بے شک 3 سال نہ ہو 10 سال نہ ہو الیکشن ڈزنٹ میٹر. آپ کے لیے اس سے فرق پڑتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 90 نہیں تو جنوری فیبری جو رانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور سب بات کر رہے ہیں ان ڈیلیمیٹیشنز کے بعد ہر حال میں ہونے چاہیے ورنہ نقصان سب کا؟ دیکھیں ایک امینڈمنٹ آئی پارلیمنٹ سے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک با اختیار الیکشن کمیشن بنایا. اب الیکشن کمیشن بہترین فورم ہے لیگلی بھی اور حالات کو دیکھتے ہوئے جو وہ فیصلہ کریں گے جو ریکوائرمنٹس ہیں آنے والے دنوں میں الیکشن کے لیے, کیونکہ بیسیکلی نگران سیٹ اپ نے الٹیمیٹلی ایک صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کرنا ہے. لیکن نگران سیٹ اپ کو تمام چیزیں الیکشن کمیشن جس ڈائریکشن میں جائے گا, الیکشن کمیشن جیسے الیکشن کو آرڈر دے گا, نگران سیٹ اپ اکارڈنگلی بیہیو کرے گا اور اکارڈنگلی اس آرڈر کی تکمیل کرے گا. تو یہ سبجیکٹ ہے ہی اس کا الیکشن کمیشن کا. حالات و واقعات ملک کی سیکورٹی بھی آپ کے سامنے. اور الیکشن کمیشن اگر کہتا ہے کہ جنوری فیبرری تک بھی نہیں ہو سکتے, آگے 1 سال مزید یا 6 مہینے ڈیلے, الیکشن کمیشن امپاورڈ ہے. الیکشن کمیشن حالات دیکھے گا, آپ کے ملک کے حالات جا کے آ رہے ہیں, آپ کی معیشت کیا جا رہی ہے, آپ کے اس وقت کے پی کے اندر کیا حالات جا رہے ہیں, آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کی وزیرستان میں کیا جا رہی ہے. تو دینے کو تو اس وقت 1000 ریزنز ہیں کہ ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں, لیکن پھر ہمارے ریزنز دینے کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک فورم موجود ہے اور وہ با اختیار فورم ہے اور وہ جو فیصلہ کرے گا تمام کے لیے. لیکن obviously ایک اصولی پوزیشن تو آپ کی بطور ایک سیاستدان ایک جمہوری معاشرے کے اندر تو ہونی ہی ہوگی ہی. بیرسٹر صاحب اس پہ کچھ کہہ کرتا ہوں. جہاں سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن اگر ڈیلے کریں گے اور یہ بحران سے, اگر یہ الیکشن کو ڈیلے کراتے ہیں تو یہ کنسٹیٹیوشنل بحران میں ملک کو لے کے جائیں گے. کون سا ڈیلے؟ 90 دن سے اگر یہ ڈیلے کرتے تو یہ کنسٹیٹیوشنل بحران کی طرف لے کے جائیں گے. آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. انہوں نے قانون سازی ضرور کی ہے, الیکشن ایکٹ میں کی ہے, کیئر ٹیکر کو مزید پاور دی ہے. اگر آئین ان کو پاور نہیں دیتا تو آپ بائی لا ان کو پاور اختیار نہیں دے سکتے. یہ جو بھی کریں گے وہ بعد میں جب وقت آئے گا عدالت ایکشن لے سکتی ہے. دیکھو یہ بالکل ڈیفیکٹو ڈاکٹر میں اگر وہ ویلیڈیٹ کرے تو الگ بات ہوگی, ادروائز کنسٹیٹیوشن نے ان کا رول لمٹ کیا ہوا ہے. اگر کیئر ٹیکر آ جاتا ہے, الیکشن ایکٹ میں بھی ہے کہ دیز آر یور پاورز. اب الیکشن کمیشن کس اتھارٹی, جو پہلے اس نے ذکر کیا تھا سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا, یہ اس وقت کہہ رہے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, بجٹ کا ایشو ہے, فورسز ہمارے پاس نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ ہم سینسس کروا رہے ہیں. سینسس آپ نے فائنل کروا لی, بہت اچھا, بس سیٹیں تو آپ بڑھا نہیں رہے. سیٹیں اگر بڑھ نہیں رہی تو وہی لوگ ہیں, وہی ریپرزنٹیشن ضرورت ہوتی ہے, وہ اس میں کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ نے وہ کرنے نہیں اور کر نہیں سکتے تو پھر آپ الیکشن کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ آپ الیکشن ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ سمپلی بیکاز یو سے کہ جی پہلے ڈیلیمیٹیشن ہو جائے. اس کے علاوہ کیا ریزنز ہیں بیرسٹر صاحب؟ یہ تو ہوگی یہ آن دا فیس آف اٹ ہے. بیکاز ریزن یہی ہے کہ یہ حکومت جس حالت میں چھوڑ گئے ہیں, یہ 12 کی پارٹیز والی, یہ وہ 2 لیڈر ہیں جو لیڈر صاحبان, ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو کہوں, نہ وزیر اعظم کے پاس یہ تھا کون میرا کیئر ٹیکر بنے گا, اور نہ پوزیشن لیڈر کے پاس وہ نام تھا. ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آپ کے پاس نام ہے جو ہمارے بعد آنے والا ہے, ان کے پاس نہیں تھا. ان کے ملک کا یہ حالت کر لیا کہ یہ اب الیکشن میں جا نہیں سکتے. یہ ہر صورت کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے. روکھڑی صاحب آپ کہیں, پھر میں آگے پی ٹی آئی چیئرمین کی بات کرنا پھر ان کی کوشش یہی ہے, ان کی کوشش یہی کسی طریقے سے پی ٹی آئی آف دا گراؤنڈ لے جائیں تو پھر تجزیے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جو ٹائم بائنگ ہے بیچ میں ایک ریزنز ہیں, اس کے علاوہ تو سب چیزیں ان لائن ہیں. بیل آؤٹ بھی مل گیا IMF کا, اکنامک صورتحال وغیرہ, یہ ایک وجہ ہے. سب کی نظریں اس کے اوپر ہیں کہ ان کا معاملہ کچھ ہو جائے. دیکھیں پہلی چیز انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب نہیں کہا مجھے نہیں پتا, راجہ ریاض صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا. یہ ساری گاسپس ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ سنی سنائی باتیں ہیں اور نہ ان کو کسی کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ پاکستان ہے, ہم گمان کی بنیاد پر حکم لگاتے ہیں. گور خان کو تو سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے کہ گمان کی بنیاد پہ حکم نہیں لگ سکتا, کیونکہ ان کا جو شعبہ ہے اس کے اوپر ان کو ایویڈنس اور ہر چیز درکار ہوتا ہے اور یہ محتاج ہیں ایویڈنس کے. بالکل درست فیصلہ ہوا ہے, کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ وہاں سے آیا یہ آیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو ادارے ہوتے ہیں یہ کسی اور ملک کے ہیں, یا انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں
یعنی اپنے وقت ہر چیز جو کئی ہوئی دور، اگر بندہ تھوڑا سا پیچھے کھول کے دروازے کھولے اور رکھنے شروع کرے نا صفحے 1 2 3 تصاویر اور پوری کہانیاں، تو پھر گور خان کو یا باقی ساروں کو بھی سمجھ. یہ آپ نگراں کے انتخاب کے میں سر کانٹیکسٹ انتخاب میں کی کہہ بات رہے ہیں؟ جنہوں نے کہا، دیکھیں جو یہ ایک ملک ایسے نہیں چلتا کہ ہم کہیں کہ جی ایک بندہ چلا، کیونکہ آفیشلی تو ان کا رول کوئی نہیں ہو سکتا نا اس اسمبلی کے اندر، صرف اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. کیسے آپ مجھے بتائیں لیگلی ہے میں بتاتا ہوں کانسٹیٹیوشن میں جو کرنا آرٹیکل 224A میں وہ صرف لیڈر آف دا اپوزیشن اور دا پرائم منسٹر نے کرنا. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہم کیا کمیٹی کرے گی. آپ وہ ذکر کریں نا کہ کیا ان کا کوئی اچھا رول پھر نہیں پرائم ہے. منسٹر اور راجہ ریاض ہیں، پھر ڈی سی بھی ہٹا دیں، ذاکر سے سارا رول ڈی پی او کو بھی ہٹا دیں. دیکھیں ادارے ملک اداروں پہ چلتا ہے. ایک نیا عجیب و غریب ڈیبیٹ پاکستان میں شروع ہے جن میں اداروں کی نفی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں خود کریں گے. ابھی کس نے کیا؟ ہم نے ابھی راجہ ریاض صاحب کی اور شہباز شریف صاحب، انہوں نے دونوں نے نام دیا نا. بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، بظاہر تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں. پھر گمان تو گمان کی سی صورتحال ہے روکڑی صاحب. گمان پہ حکم نہ لگائیے. نہیں، اصل میں ان کی اپنی جماعت میں سے ایک انٹرویو ڈان کے اوپر بھی چلے گا، مجھے ایگزیکٹ کانٹیکسٹ نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کے کون سے ممبر ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے تو ڈاکٹر مالک صاحب کے نام پہ اتفاق کیا، اور خواجہ آصف صاحب نے کل کہا جی ہمارے درمیان تو مالک صاحب کی بات ہوئی تھی. یہ انہوں نے اپنے کولیشن پارٹنر سے جن نام کو ڈسکس کر لیا تھا اس میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ نام پہ شہباز شریف صاحب کے اور راجہ ریاض صاحب کے سائن ہیں یا کسی اور ملک کے وزیر اعظم یا کسی اور اپوزیشن جماعت کے، انہی دونوں کے سائن کی. چلیں میں اب اس سے زیادہ میرے پاس تو آرگیومنٹ بھی کوئی نہیں ہے. بات یہاں پر تو ہم گمان پہ نہیں جائیں گے نا، گمان پہ حکم لگائیں گے. کنسنسس سے یہ چیز ہوئی ہے. ٹھیک. اور ایک اور چیز بھی، آپ نے کسی کو آبجیکشن کرتے ہوئے دیکھا سیاسی جماعت کو؟ تمام میں نہیں، سیاسی جماعتوں کی طرف سے آبجیکشن تو نہیں، کچھ اعتراضات سامنے آئے تھے مینگل صاحب کی طرف سے. obviously بہت سیریس قسم کے مینگل صاحب کا بلوچستان ہے. مینگل صاحب کے لیے تو بہت بڑا آنر ہے کہ بلوچستان سے فیس آف پاکستان کو ریپرزنٹیشن ملی ہے. ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل والے کو نہیں ملی، جو ایک ہمارا ایک سسٹم ہے، لیکن ایک فیس آف پاکستان، ایک فیس آف بلوچستان کو ریپرزنٹیشن ملی ہے. رانا صاحب جس کنوکشن کے ساتھ روکھڑی صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کو، یہی جذبات آپ لوگ بھی رکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک میاں نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ نے میرے خیال سے مبارکباد نہیں دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو، البتہ بڑا زبردست ان کو ویلکم شہباز شریف صاحب نے کیا تھا. یہ آپ یہاں پر اس پروگرام کے اندر آن دی ریکارڈ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے میاں صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس نام کے اوپر؟ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس نام کے اوپر، تو اس سے بہتر سلیکشن کیا ہو سکتی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پہلا امتحان تھا وہ یہی تھا ہمارا، اور آخری امتحان بلکہ کہہ لیں وزیر اعظم صاحب کا، جو سابقہ وزیر اعظم ہے، کہ وہ ایسا جو ہے وہ انتخاب کریں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جس کی قبولیت ہو، ساری جماعتوں کے اندر ہو. تو وہ آپ کو مل گئی. ایک اچھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لاجک سے بات کرتے ہیں، مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. تو پھر ایک کیا کہہ لیں کہ جو چھوٹا صوبہ ہے اس کی شکل ہے، اس کے فیس ہیں. تو یہ اس سے بہتر اور کیا سلیکشن ہو سکتی تھی؟ باقی کوئی اپنا اگر ہم بندہ لگا دیتے یا اپنی جماعت سے لگا لیتے تو پھر ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اعتراض اٹھاتے. تو جب اعتراض نہیں اٹھے اور آپ اوور آل اکراس دا کنٹری کسی نے کوئی نیگیٹو بات چیت نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا انتخاب ہو گیا. اس سے بہتر انتخاب پھر نہیں ہو سکتا. صحیح. بریک سے واپس آئیں گے، پی ٹی آئی چیئرمین کی بات کریں گے کیونکہ بہت سی ان کے حوالے سے رومر سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور بالخصوص اٹک جیل میں کس قسم کے معاملات ہیں ان کے اور آگے کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ. بریک کے بعد بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کرتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے اب آگے مستقبل میں کیا پراسپیکٹس ان کے لیے موجود ہے. بیرسٹر صاحب، یہ جو خبریں کل گردش کر رہی تھیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اب ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہیں کسی اوبویسلی ڈیل کے تحت، جو انداز اپنایا جاتا ہے ماضی میں، کتنی صداقت ہے آپ کے؟ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں وہ صداقت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں. کبھی اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کبھی کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس بات میں قطعاً کوئی صداقت نہیں. خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، کورٹوں میں بھی کہہ چکے ہیں، اوپنلی کہہ چکے ہیں، ویلاگس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اس کا ملک ہے، پاکستان میں اس کا جینا مرنا ہے. خان از absolutely different from others. کبھی بھی خان صاحب کے یہ this option is not on the table that he would ever consider such option. اور کیوں کر جائیں گے؟ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے جو ڈیو پروسیس اب لا تھے وہ سارے وائلیٹ ہو چکے ہیں.
کنسٹیٹیوشنل رائٹ وائلیٹ ہو چکے ہیں. ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے, ہم عدالتوں سے استدعا کر چکے ہیں, ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے گی, یہ ججمنٹ سسپینڈ ہوگی اور خان صاحب آؤٹ ہوں گے. اور اگر خان صاحب آؤٹ ہوں گے تو اس پہ کوئی قدم نہیں ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے یا اپنے پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ وہ آئیں گے اور بہت جلد آئیں گے. لیکن آج کل تو ایک کیس میں رہائی ہو, دوسرے میں گرفتاری ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر ایک کیس ہے تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, ہائی کورٹ نے بھی یہی آبزرو کر لیا تھا, پہلے زرداری کے کیس میں بھی ایسا ہوا ہے. اگر کوئی بندہ کورٹ میں آنا چاہے, جس طرح خان صاحب آتے رہے, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ 180 کیسز ہے, 180 کیسز میں خان صاحب 350 ٹائمز کورٹوں میں گئے ہیں, اتنی زیادہ 350 ٹائمز کوئی بھی نہیں گیا. اب وہ اریسٹ ہو جاتا ہے اور وہ از انیبل, سو وچ وی لیگلی ہم کنسیڈر کرتے ہیں, ہی از بینگ ریسٹرینڈ فرام گوئنگ ٹو دا کورٹ. ان سرکمسٹانسز میں آپ کا بیل ڈسمس نہیں ہوتا. یہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نان افیئرنس سے میں اس کو ڈسپوز اپ کرتا ہوں. ایسے کیسز میں اریسٹ نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ کر بھی دیتے ہیں, کورٹ میں آ جاتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تو ریفرنسز فائل ہونے سے پہلے بھی لوگ اریسٹ ہوتے رہے. تو اگر پاکستان کے سٹینڈرڈز کے حساب سے ہم بات کریں جو انصاف کے تقاضے رہتے ہیں, لیکن میں بیسٹر صاحب جو ان کے باہر جانے کے حوالے سے بات ہے, کیونکہ ان کے بیک ٹو بیک 2 ملاقاتیں بھی بشرا بی بی سے ہوئی ہیں, آج کی بھی 2 گھنٹے کی ملاقات رہی ہے, سو کہیں نہ کہیں وہ ان کو قائل کر سکتی ہیں, کوئی رول آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, وہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہم آج گئے ہوئے تھے, بالکل ہمیں انہوں نے روکے رکھا, 2 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. 2 بجے کا انہوں نے ٹائم رکھا تھا پھر کہ جی 2 بجے آپ آ جائیں. مجھے ملنے نہیں دیا, ہمارے اور وکیل صاحب نیم پنجوتا صاحب, ان کو بھی ملنے نہیں دیا. ہمیں کہا گیا کہ ہم نیکسٹ ٹائم آ جائے ٹائم لے کے, پر ہم دوبارہ جائیں گے. اور خان صاحب کے وہاں جس حالات میں رکھا ہے, تو دیکھیں ان کو قرآن پاک کا ورشن جو انگلش ہے جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا وہ نہیں دیا, جو کتابیں خان صاحب کے پاس جانی تھی وہ نہیں دی. خان صاحب جس طریقے سے واش روم استعمال کرے, جس جگہ میں رکھے ہوئے ہیں, ان کے پاس اتنی ہی اسپیس نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک باکس وہاں رکھ سکے, اتنی سی چھوٹی جگہ, اور جس طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ یہ وہ سولیٹری کنفائن میں, دور دور تک کوئی بندہ نہیں ہے ان کے ساتھ, کسی کے ساتھ الیک سلیک نہیں ہے اسی وقت. دوسری بات ہے ڈاکٹر نہیں مل سکتا. وہ سیکیورٹی ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. نہیں دیکھو, ایون اف دیر سیکیورٹی ریزن اٹ از انلیگل. کسی بھی بندے کو آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے. آپ ان پہ سائیکولوجیکل پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, یہ انلیگل ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, ایون انٹرنیشنلی بھی. اور آپ سمجھتے ہیں اڈیالہ منتقلی کی جو اڈیالہ ہائی جو کورٹ کا آرڈر ہے اس پہ ہمارے جو بھی ریزرویشن لیگل اور قانونی نہیں ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ایک آرڈر ہے, اس آرڈر کے مطابق اس نے اگر جانا بھی تھا تو اڈیالہ جیل جانا تھا, یہ نہیں, اور وہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے. لیکن وکیلوں کو ایکسس نہیں ہے, ڈاکٹر کو ایکسس نہیں ہے, تو اس لیے جہاں تک بی بی کی ملاقات ہے تو وہ obviously ملتی ہے. ابھی دوبارہ ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو ہفتے میں 3 مرتبہ آپ ملنے کی اجازت دے دیں, ہمیں بھی ایک دن 1-2 وکیل جائیں اور ملے. لیکن دس از ناٹ آن دا ٹیبل دیٹ ہی وڈ ایور کنسیڈر گوئنگ ابراڈ. روکھڑی صاحب, اب وہ خود جانا چاہے یا نہ جانا چاہے, اور obviously پچھلے 1.5 سال میں جو ان کی جماعت نے جو کیا وہ کیا, لیکن جو حالات ہیں اس کے اندر وہ ملک کے اندر تو رہے اپنے اوپر اٹیک ہونے کے بعد بھی. لیکن کیونکہ ماضی میں سب کر لیتے ہیں اس قسم کی صورتحال میں, سابق وزرائے اعظم جو ہے وہ اپنے آپ کو ملک بدر کر چکے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی گنجائش ہے یا بالکل بھی نہیں ہے؟ دیکھیں, ہی شوڈ فیس اٹ, ہی شوڈ فیس اٹ. 3 سال کی قید ہے, ہی شوڈ فیس اٹ. کنوکٹ مجرم ہے وہ اس وقت, ملزم نہیں ہے. اور دیر آر سو مینی ادر تھنگس ٹو کم اپ. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آئی وڈ سے وائی ناٹ. کیا تھوڑے کام ہوئے پیچھے اس 7-8 مہینوں کے اندر؟ کیا وہ رسپانسبلٹی جو اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے انسان کی جہاں پہ زبان, اس کی سوچ, اس کا کلام, اس کے ایکشنز اتنے کنٹرولڈ ہوں کہ وہ ایسی چیز کرے ہی نہ جس سے ڈویژن اور ملک کی اس نے جو وہ اوتھ اٹھاتا ہے جس دن وہ ایک چارج لیتا ہے اپنی سیٹ کا, اور ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس کو. کیا مذاق ہے ملک؟ کیا اس ملک کی باقی عوام جو ہے وہ مذاق ہے؟ اچھا فیسلٹیز, فلانی چیز نہیں ملی, فلانی چیز نہیں ملی, یا 3 دن کی ملاقات جیلوں میں. جب یہ 4 سال حکمران تھا اس نے کبھی پرواہ کی کہ جو غریب سڑ مر رہے ہیں جیلوں کے اندر؟ پلیز ہی شوڈ فیس اٹ, یہی کہہ رہا ہوں, ہی شوڈ فیس اٹ. میں گزارش, میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. جیلوں کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کس حالت میں اور کیسے رہتے ہیں اور کیا معاملات ہیں, اور ان کے بچوں کو ہفتے کے اندر جو ایک ٹائم ملتا ہے وہ کس حالت میں آ کے ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے. تو حکمران جب رہتا ہوتا ہے نا تو 4 سال کی حکمرانی تھی, کوئی 1 سال کی یا 10 دن کی نہیں تھی. وہ اپنے دور میں کچھ بہتر ایسے کر کے جاتا ہے کہ آج ہم بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں اس نے کتنی دور حکومتیں مسلم لیگ میں وہی کہہ رہا ہوں جیلوں کا کون سا اچھا حال کر کے گئے. دیکھیں آبجیکشن کیا تھا کہ وہ سارے غلط ہیں
اور یہ ایک انسان ہے جو ان تمام غلطیوں کا نہ صرف کفارہ ادا کرے گا اور آ کے ہر چیز کو ٹھیک کر دے گا. دس از واٹ ہی کلیمڈ اور دس از واٹ ہی سیڈ کہ ان تمام کو. اور کیا انفارچونیٹ ہوا کہ اتنی بڑی ایک موومنٹ چلی کہ ان تمام باقی لوگوں کو لعنت زدہ قرار دے کر وہ اتنی بڑی پولرائزیشن ہوئی اور اتنی نیگیٹیوٹی ہوئی. آپ 10 چینل چل رہے ہیں, کبھی آپ ایک چینل نے دوسرے چینل کو, وہی چیز ریورس ہو کے تو ان کے ساتھ اوور آل ہو رہی ہے نا. ان کی پارٹی کے بہت سارے ایک کلیریفیکیشن میں بات ختم کروں. آپ کے 12-13 چینلز ہیں, آپ کا کمپٹیشن بھی ہے. آپ نے کبھی ایک دوسرے کو لان تان کر کے ایسی ڈویژن کی ہے کہ پولرائزیشن؟ ہمارے میڈیا کو اتنا پولرائز پالیٹکس نے کر دیا ہے سر. گزارش ہے لیکن آپ نہیں کرتے, آپ کو کوڈ آف کانڈکٹ کا پڑتا ہے, آپ ایک دوسرے کو خراب نہیں کرتے. تو جب ایک آدمی پرائم منسٹر آف پاکستان رہتا ہے, وہ ڈیلیور کرتا ہے, وہ ریفارمز لاتا ہے. اس کو لوگوں نے پسند اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے اور اس کا قد اتنا زیادہ اور خوبصورت بہت ہے. گور خان اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا کے ساتھ کھڑا کر دیں اس وقت. تو کمپلیمنٹ اور بیرسٹر صاحب کا کمنٹ بھی سنیے سر. آپ نے کمپلیمنٹ تو دیا, پسند اس لیے کیا تھا کہ یہ سیٹ پہ آئے گا اور یہ ریفارمز لائے گا. ریفارمز لانی تھی نا. He should face. پہلی تو کریکشن یہ کر دو, اگر خان صاحب کے جس طرح یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ وغیرہ کے کرتے, اس کو امینڈ بھی کیا جا چکا ہے, ویسے زیادہ جتنے کر رہے ہیں اس وقت جرم ہی کیا ہے. سمپل صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ توشخانہ کے آئٹم آپ نے ڈکلیئر نہیں کی, یہی ہے. کوئی سیکرٹ ویکرٹ کا کوئی ایکشن نہیں ہے. دس از سمپل جو ہو چکا ہے, جو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل ججمنٹ میں کوئی جان نہیں ہے. ہائی کورٹ اس مرتبہ اس کو دیکھ لیں تو ختم ہو جائے گا. جہاں تک یہ کہتا ہے کہ پرانے گورنمنٹ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا, روکڑی صاحب ایک بھی کیس نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے جو اسٹیٹ نے بنوایا. ہمارے خلاف 180 کیسز نہیں, اسٹیٹ دیکھو ایف آئی آر کرتا ہے وہ اسٹیٹ کرتی ہے. اور اگر نیب جاتا ہے تو نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کورٹ اس کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے. یہ روکڑی صاحب ایک کیس نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف خود بنوایا ہو. یہ وہ کیسز ہیں ایون زرداری کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف جو خود ان کے اپنے دور سے چلے آ رہے تھے, کسی سٹیج پہ بند ہو گئے تھے, نیب نے اٹھائے. وہ اسٹیٹ کا کیس نہیں کہلاتا. ہمارے خلاف اسٹیٹ پارٹی بن کے آئی ہے, 180 کیسز ہمارے خلاف. سر لیکن 9 مئی کے تناظر والے کیسز کو اس میں 9 مئی کے تناظر میں تو 38 کیسز 9 مئی کو اسٹیٹ کے خلاف ہی ایکشن لیا گیا تھا. 9 مئی کو تو ان کا بہانہ ہے, ہم تو درخواست دے چکے اس کی انکوائری کراؤ. 9 مئی خان صاحب کے خلاف اگر کر رہے ہیں تو 38 کیسز آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے 180 کیسز میں سے 38 مائنس کرو, 150 تو یہ بنا کے دیے نا, انہوں نے بنا کر کے دیے. اس میں کوئی بھی مقصد کیا ہے, اس کو ہارڈ ٹائم دے دو, اس کو ڈیپٹ کرو. لیکن یہ ضرور ہے اگر دوبارہ موقع مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس مرتبہ پراپر ریفارم کریں گے, اور وہ ریفارم کریں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. روکڑی صاحب اس کے بعد بات کیجیے گا. اس کے بعد اب بالخصوص رانا صاحب سے ہم پوچھیں گے میاں نواز شریف واپسی کے اوپر حتمی بیان آخر ان کی جماعت میں سے کون دے رہا ہے. یہ ستمبر میں واپسی ہوگی یا جب رسک بالکل ختم ہو جائے گا تب, جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد بات بات. خوش آمدید رانا صاحب. جس حد تک کنفیوژن چل رہی ہے آپ کی جماعت کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, ایک تو جب ان کے بھائی کا حکومت کا دور چل رہا تھا اس وقت وہ واپس نہیں آئے, اب کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ بھی وہ آئیں گے یا نہیں, بڑی متضاد قسم کی اس کے اوپر رائے ہے. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کہیں, اور آج بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہوں گے کہ یہ جو ترازو کے پلڑے برابر کرنے والی بات تھی, اس میں آپ لوگ خود ہی کوئی خدشات کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگلے الیکشن میں بالکل ترازو کے پلڑے اتنے برابر ہوں کہ 2 سابق وزراء اعظم دونوں ہی جیل میں ہوں؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کنٹینیوس رہی ہے اور وہ یہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف انشاءاللہ پی ایم ایل این کی الیکشنز میں کیمپین لیڈ کریں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے 4تھی دفعہ وزیر اعظم کے. تو یہ بیانیہ تو کنٹینیوس رہا ہے. دیکھیں بالکل جہاں تک عدالتوں کی بات ہے, ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ جو ہم خیالی کے ساتھ جو معاملات چلتے رہے ہیں, وہ جو ترازو کا پلڑا ہے وہ ایک جماعت کے لیے بہت ہی زیادہ بچ گیا اور بچھا رہا, اور آج تک ایسے ہی لگتا ہے کہ چلتا آ رہا ہے. یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی تصادم جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوا, جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور یہ ایسی عدالت تھی جو کہ اپنی انٹرنل فل کورٹ کی میٹنگ نہیں بلا سکی. تو اتنا جو ڈویژن کی جو گہرائی تھی وہ اتنی تھی. تو بالکل جہاں لیگل ایسپیکٹس کو دیکھا گیا تو جو لیگل ٹیم ہے میاں صاحب کے حوالے سے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائیڈ جو سپریم کورٹ کی ہے وہ چیف جسٹس کے ٹینیور کے اختتام کے ساتھ ہوپ فلی ختم ہو جائے گی, اور ہم ایک آئینی جو معاملات جو جس طریقے سے چلنے چاہیے ہیں, اور ایک جو باقی جو سپریم کورٹ کے جسٹسز ہیں
ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے. ان کی مشاورت کے ساتھ جب معاملے چلیں گے تو یہ جو پل رہے ہیں یہ کم از کم ایک طرف ایک جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا. اور ہماری بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جھکاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں اس کے اندر 63A کی جو تشریح کی گئی وہ ہم سمجھتے ہیں غیر آئینی تھی اور اس نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بنیاد رکھی, اور وہ انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے سپریم کورٹ, لیکن جب وہ آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں اور جب وہ تصادم میں آ جائے پارلیمنٹ کے مینڈیٹ کے اوپر کہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کی اتھارٹی کو رد کرنا شروع ہو جائے, تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ایک جماعت کے لیے جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے. یہ سارے معاملات ہیں. میاں صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے فیصلہ جب ہوگا کہ کب پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کے لیے بھی ان کے جو کیسز ہیں, دیکھیں وہ تو مریم بی بی کی بریت کے بعد ان کا جو کیس ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے اندر کوئی اور جان نہیں ہے کہ اس کو آپ یہی رانا صاحب سوال ہے نا کہ اگر اتنی لیگلی اتنا آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہے کہ اب تو ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوں گے لیگلی اس حد تک, تو پھر کیوں نواز شریف صاحب اتنے بڑے سیاسی لیڈر پاکستان کے لنڈن کے اندر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے عوام کے درمیان میں نہیں موجود آنے والے الیکشن کے لیے؟ ان کا اپوننٹ بھی اس وقت جیل میں ہے. اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جب 4 اور 3 اور 5 3 اور 2 کا فرق جس سپریم کورٹ جو بھول جائے, جو بیسک ارتھمیٹک کی گنتی نہ کر پائے, تو پھر اس سے کوئی بھی توقع رکھی جا سکتی. روکھڑی صاحب آپ کا کامنٹ کیا ہوگا؟ اب جو تبدیلی بڑی عدالت کے اندر ہونے جا رہی ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب, یا آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ میں آپ کا تجزیہ دیکھیں بڑی عدالت کی جو تبدیلی ہے نا, تو وہ ایک ایسی خوشائند تبدیلی ہوگی کہ جس کے اثرات بہت ہی مثبت ہوں گے پاکستان کے لیے, اور اس میں ہم اصلاحات کا دور بھی دیکھ رہے ہیں اور ریفارمز کا دور بھی دیکھ رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. دوسری چیز, گور خان نے کہا کہ ایک کیس بتائیں کہ ہاں وہ کیا ہو. ایک میں سینکڑوں بتاؤں گا, سینکڑوں کے بجائے 2 کی تذکرہ کر دیتے ہیں. رانا ثنا نے ایک تقریر کر دی اپنے فیصل آباد کے اندر کھڑے ہو کے. اسی طرح کی تقاریر اس صاحب بہادر کی تو سٹیج کے اوپر بوچھاڑ ہیں تقاریر کی, اس کا ایک چھوٹا سا ورژن تھا, ایک تقریر کر دی. اس شخص کے اوپر ایک ایسا کیس ڈیزائن کیا گیا وزارت داخلہ اس وقت کی طرف سے, اور میں زیادہ نہیں جاؤں گا کہ کس نے کروایا اور کیا تھا, اور ایک ہیروئن کا ڈال کے ایک انسان کے اوپر, یعنی ایک ایسا کیس ڈیولپ کیا گیا, ڈیزائن کیا گیا, تو وہی دور تھا. اور پھر محسن بیگ صاحب کے ساتھ FIA کا وہ کیس ڈیولپ کیا گیا, یہ وہی دور تھا. یعنی اس وقت تو یہ تھا کہ اس نے بات کر دی ہے, اس کی زبان کھینچ لو, اس کے ساتھ ایسے پیش ہو. دور ثاقب, شہاب ثاقب, دور عمران, بہت ساری چیزیں ہیں. لیٹس فارگیٹ دیم. ہمیں آنا چاہیے کہ کس نے کیا جرم کیا ہے, چھوڑ دیتے ہیں ان تمام باتوں کو. موجودہ دور کے اندر اعلیٰ عدلیہ, ہمارا کام ہے کہ عدالتیں مضبوط ہوں, عدلیہ انصاف فراہم کرے, اور ہم عدلیہ کو آنریبل بناتے ہوئے پبلک آف پاکستان میں ان کا امیج ایک ایسا ہو کہ ہم اس عدلیہ کے سائے تلے ہمیں سکون ہے. تو وی لک فارورڈ ٹو دیٹ, اور ہم مجرموں کو ہم مجرم دیکھنا اور ان کو اپنے مقام پہ جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو تب یقین ہوگا کہ جس نے جو جرم کیا ہے اسی کی بیسس کے اوپر ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے, بلکہ ہوا کا جو رخ ہے وہ نہ روکھڑی صاحب چیزوں کا تعین کرے کہ اب ہوا ان کے رخ پہ چل پڑی ہے تو یہ سارے اندر ہو جائیں. جو ایویڈنس ہے میں اگر تبدیلی آئے گی تو دیکھو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی جانے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق چلتی, سارے ججز بڑے محترم ہیں اور آئین کے مطابق وہ چلتے ہیں. تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ایک چیف جسٹس کے جانے سے دوسرا آ جائے گا, وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. یہ تو حقیقت ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے خیالات کافی مختلف ہیں اور ان کے تحفظات بھی رہے. یہ جو اس وقت روکھڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دور آ جائے گا انصاف کا, آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ریگریٹ بھی کر سکتے ہیں, فیصلے ریورس نہ ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بھی یہ دیکھیں سپریم کورٹ میں جو اگر آپ کو سپریم کورٹ میں کسی کیسز پہ آبجیکشن ہے, دس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ایشو. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی سارا چینج ہو جائے گا, تو اسے چینج نہیں ہوتا کہ ایک چیف جسٹس کے جانے کے بعد ہو جائے. یہ خام خیالی میں ابتدا ہے کہ نواز شریف واپس آ جائیں گے, ہمارا کینڈیڈیٹ ہو جائیں گے, وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ وہ کنوکٹڈ ہے,
کنوکشن اس کی ڈفرنٹ ہے. اگر انہوں نے لا چینج کر لیا اور الیکشن لاز میں یہ لے کے بھی آئے کہ اگر 62(1)(8) میں آپ کی کنوکشن ہو چکی ہے, ڈکلیریشن آ چکی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہے اور آپ فار لائف ڈسکوالیفائڈ تھے, اور الیکشن لا نے چینج کر کے 5 سال کا کر لیا, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب کو جب نیب نے کنوکٹ کر دیا سیکشن 9 میں, سیکشن 15 آف دا نیب آرڈیننس خود کہہ رہا ہے کہ جو کنوکٹ ہو جائے سیکشن 9 میں وہ 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے. تو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن انٹیکٹ ہے. تو ہولڈ اینی پبلک آفس فور 10 ایئرس, اور وہ 10 ایئرس کب سے شروع ہوگا؟ جب وہ اپنا سینٹنس کمپلیٹ کرے گا. تو میاں صاحب کی اپیلیں یہاں لگی تھی, میاں صاحب کی اپیلیں ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دی ہے, تو وہ اپیلیں ڈسمس ہو چکی ہے. تو میاں صاحب تو پہلے آئیں گے, ہی ہیز ٹو سرنڈر ٹو دا کورٹ, ہی ہیز ٹو گو ٹو جیل, ہی ہیز ٹو کم بیک اینڈ ہی ہیز ٹو کنٹیسٹ دا کیسز. اگر وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اونلی دین ہی وڈ بی کوالیفائڈ, ادروائز دیئر از اے ڈسکوالیفیکیشن فار 10 لانگ ایئرس. یہ اب ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر گوہر خان صاحب, میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی صاحب اور رانا احسان صاحب. آپ تینوں کی گفتگو ملاحظہ کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کس طریقے سے اپنا مستقبل کا لاہ عمل طے کریں گے. یہ بھی ملکی سیاست کے حوالے سے ہمیں کافی کچھ بتائے گا. پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے خاص طور پہ جو گرفتار ہیں خواتین, ان حوالے سے بہت سی اپیل کی جا رہی ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کی. اس پہ آنے والے دنوں میں ہم تفصیلی پروگرام کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.